आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पानामा लीक्स का मामला अगर अपोजिशन और हुकूमत तय ना कर पाई तो ये मामला कहाँ पे हल होगा, इसका फैसला कहाँ पर होगा। ज़्यादा इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, सड़कों पर ही हल होगा। हम एक एपिसोड देख चुके हैं जहाँ पे पार्लियामेंट के सामने हमने धरना देखा। अपोजिशन उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, लेकिन आज की जो सूरत हाल है उसमें अपोजिशन ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू भी है। अब आज फारूक सत्तार साहब की मीटिंग हो गई खुर्शीद शाह साहब से और एतजाज़ एहसन साहब से, उन्होंने भी वही डिमांड्स कर दी। तो मामला जो है हुकूमत के हवाले से मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर जो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया है उसके ऊपर अगर मामला तय नहीं पाता तो फिर हालात क्या होंगे। और अक्सर औकात जब हम डेडलॉक की बात करते हैं तो हम तीसरी कुव्वत की भी बात करते हैं। मामला क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराए देता हूं आपके साथ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है चौधरी जाफर इकबाल साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा, मेंबर कौमी असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है इनका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अजमल वजीर साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगे मोहम्मद रेहान हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बल्कि ज्वाइन कर लिया है। इमरान इस्माइल साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब, आपसे जरा स्टार्ट करते हैं। आप टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस अपोजिशन के साथ मिलकर क्यों नहीं बना लेते? आप सड़कों पर इस मामले को क्यों लेकर आना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा अच्छा होता कि बात ख़त्म मुझ पर करते, आगाज़ मुझसे कर रहे हैं तो भी भला। अपोजिशन की जब आप बात करते हैं और ख़ास कर इस सिनेरियो में भी और पिछले ये जो धरना पॉलिटिक्स भी गुजरी, अगर तो किसी को ये मकसूद है कि उसने कोई मुस्बत काम करना है, कोई रोल ऐसा प्ले करना है, तो फिर तो बहुत बेहतरीन फोरम है कौमी असेंबली का, जहाँ से वो गायब होते हैं, वहाँ बात करना पसंद नहीं करते। इस चीज़ का शौक़ उन्हें ज़रूर है कि वो बाहर निकलें, जलसे जुलूस करें और वहाँ पे जाके वो मुखातिब हों। और वहाँ भी जब मुखातिब होते हैं तो कोई पॉजिटिव चीज़ ऐसी नहीं, मसलन धांधली के ऊपर बहुत बात हुई। जैसे अगर आप तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो मैंने अपने इंट्रो के अंदर वजाहत की कि इस दफा दोहरी तेहरी किस्म मैं उस तरफ मैंने वो सुन लिया, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। धरना पिछले इस पे जो इलेक्शन की धांधली पे था, उस पे क्या हुआ कि वो बात जो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कह दी जब अभी खान साहब लाहौर से चले नहीं थे, तो फिर ये सारी सियासी कुव्वत, रुपया पैसा, शहर को ब्लॉक रखना, एंड फिर वही हासिल हुआ, वो कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले अनाउंस कर दिया था, वो कमीशन बन गया, वहाँ चीज़ें आ गई। अब बात यह है कि चौधरी साहब, कहने में और करने में फ़र्क है ना। अगर आप कह के किया जाता है ना जी, कह के किया जाता है, पहला काम कहना होता है, उसके बाद आगे आप अमली इकदाम करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर किसी के ख्वाब या ख्याल में ये बात है कि जो वो सोचते हैं वो दुरुस्त है, ऐसा नहीं। जो मैं सोचता हूँ वो भी दुरुस्त नहीं, जो दूसरा सोचता है वो भी दुरुस्त नहीं। जमहूरियत ये है और लेजिस्लेशन ये कहती है कि जिसको अवाम ने जायद वोट दिए हैं उसकी पॉलिसीज़ बनेंगी और चलेंगी। हाँ, ये अपना पॉजिटिव रोल दें। और मैं बारहा कह चुका हूँ, अगर इंतखाबी इस्लाहात से इमरान खान साहब कोई हासिल करना चाहते, वो सिर्फ एक मुतालबा कर देते जो उनके मुतालबों में शामिल नहीं है कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत इलेक्शन हो। ये उनका भी मुतालबा नहीं है, क्योंकि ये सूट नहीं करता ना इमरान खान को, ना जहांगीर तरीन को, ना शाह महमूद कुरैशी को, ना ही परवेज खटक को। उनको ये सूट नहीं करता। आजकल क्या सूट करता है उन्हें? आजकल उन्हें सूट ये करता है कि ये जो वजीर आज़म ने टर्म ऑफ रेफरेंस और ये सारा कुछ अनाउंस किया है, जिसके अंदर लोन वेव कराने वालों का भी एहतसाब होगा, जिसके अंदर मुल्क से बाहर दौलत ले जाने वालों का एहतसाब होगा, ऑफशोर कंपनीज वालों का हिसाब होगा, तो उसमें उन्हें अपने वो सारे गिर्द खड़े जिन्हें मतलब इतने लोग शामिल कर लें आप उसके अंदर, नहीं, एहतसाब तो फिर सबके लिए है ना, के हवाले से नाम है, उसके अलावा आप लोन राइट ऑफ करने वाले, ये काम तो वो थे चौधरी साहब ये है जो साल से लटके हुए आ रहे थे। लटके नहीं हो रहे हैं, मैं बिल्कुल हो रहे हैं। किधर हो रहे हैं? उज़ैर बलोच को कौन वापस लेके आया? उज़ैर बलोच का लोन राइट ऑफ से क्या ताल्लुक है? वांटेड था ना जी, करप्शन था, माफिया था, कत्लो गारत थी, वो एक दहशत की अलामत थी, उन्हें वापस लेके आए ना जी। अभी
ان کے وہ ہاشمی صاحب جو رہے ہیں کراچی آپریشن کا تو ویسے کسی اور کو کسی اور کو نہیں جائے گا. کوئی اور پہلے بھی 5 سال موجود تھا, کوئی اور اس سے پہلے 5 سال بھی موجود تھا. اب آ کے فیصلہ کیا پرائم منسٹر پاکستان میاں نواز شریف نے. ٹھیک ہے, میں عمران اسماعیل صاحب سے عمران صاحب, جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, آپ متفق ہیں ان باتوں سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے حکومت جان بوجھ کے روکے ہوئے ہے؟ لیکن چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, وہ تو ان کے حساب سے تو جو چھوٹو گینگ کا ہے بندہ, چھوٹو, اس کو بھی پاکستان میں آپریٹ کر دینا چاہیے, کرنے دینا چاہیے, اس لیے کہ اس کے اوپر بھی کوئی ثبوت تو ثابت نہیں ہوا ابھی تک. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کسی گینگ کو آپریٹ کرنا چاہیے. وہاں بیٹھا رہنے دیں اور اس کو آپریٹ کرنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو انہوں نے مذاق اس چیز کا بنایا ہوا ہے کہ ایک جگہ پناما لیکس کے اندر کوئی عمران خان نے تو نہیں نکالی پناما لیکس, جو میاں صاحب آ کے ہفتے میں تو میاں نواز شریف کا نام بھی نہیں ہے بھائی, ہوتے ہیں اپنے روتے دھوتے, ان کے خاندان تو ہے نا جی, اس کا کوئی تو والی وارث ہوگا, یا میاں صاحب والی وارث بھی نہیں اپنے خاندان کے, علیحدہ ہو گیا. بات قوانین کی کیجیے پڑے گی جی. جعفر صاحب تک تھوڑا صبر کریں, یہ بات تو کرنی پڑے گی نا کہ ان کے بچے مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے کہ جی ہمارے کوئی پاکستان سے باہر جائیداد نہیں ہے, کوئی ہماری آف شور کمپنی سے تعلق واسطہ نہیں ہے. مریم نواز نے کہا میرا کوئی بلا واسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق ہے ہی نہیں میرا کسی چیز سے. پھر آخر وہ چیزیں نکلنا شروع ہوئیں, اور پہلے پتا کہ جی 2006 سے پہلے نہیں تھا, وہ یوں تھا. اس سے پہلے بچوں کا انٹرویو دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی ابا کرایہ بھیجتے ہیں ہر کوارٹر کا اپارٹمنٹ کا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا ہے, الحمدللہ یہ بھی میرا ہے, اور خدا کا شکر ہے وہ بھی میرا ہے. تو بھائی یہ خالی اللہ کا نام لینے سے تو کام نہیں بنتا. آپ کو کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے, کچھ بچوں کا کرایہ پاکستان سے وہاں جاتا ہے, کچھ کا وہاں سے یہاں آتا ہے. پاکستان سے کدو بھی نہیں آیا, یہ بات چھوڑ دیں آپ اپنی باری پہ بات کریں, مجھے بات کرنے میں. آپ کا کوئی کرایہ پاکستان سے نہیں آیا, سارا پیسہ جو پاکستان سے گیا چوری ہو کے گیا. یہ زمانے کی بات ہے جب میاں صاحب 92, 93, 94 کے اندر ٹیکس پے کر رہے تھے 417 روپے, اور ان کی نیٹ ورتھ تھی, ان کی بیگم صاحبہ کی نیٹ ورتھ انہوں نے ڈکلیئر کی تھی 98 تک, انہوں نے ڈکلیئر کی تھی 38,000 روپیز. اور اس زمانے میں میاں صاحب کے پاس کوئی پیسے نہیں تھا. بچے ان کے تھے 14, 15, 13 سال کے. وہ بچے اربوں ڈالر کما رہے تھے پاکستان سے باہر, یہاں پہ ٹیکس وہ بھر کوئی نہیں رہے تھے, اور کہیں دنیا میں دھندا تھا نہیں. کہاں سے پیسے آ گئے جی؟ کون سا ایبرا کٹیبرا, کون سا جادوگر چھو منتر ان کے پاس ہے؟ عمران صاحب اس ملک میں اتنے غریب لوگ ہیں بیچارے, وہ بھی امیر ہو رہے ہیں. ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر کیا قباحت کیا ہے اگر تمام لوگوں کا احتساب ہو جائے؟ ہے کہ ٹرم آف ریفرنسز ہمیں قبول نہیں ہے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ ساری اپوزیشن سے لے کے بنائے, مشاورت کے ساتھ. نہیں آپ نے پڑھی ہیں جی وہ, میرا یہ سوال ہے اسماعیل صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے وہ ٹرمز آف ریفرنس پڑھے. سوال نہ کریں, آپ میرے سے سوال نہ کریں. میں کر سکتا ہوں بھائی, کیوں نہ سوال کروں. وہ ٹیکنیکلی بات کر رہے ہیں, اینکر کا وہ کہہ رہے ہیں سواب دی نہیں, چلیں میری طرف سے کر دیں آپ کہ انہوں نے یہ صفحہ پڑھا ہے. وہ کر لیجئے گا آپ بعد میں, وہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. میں سے بھی کہہ رہا ہوں بھائی پبلک کو پتا چلے نا کہ آپ جس ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں, آپ نے وہ چند لائنیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. آپ نے ٹرم آف ریفرنس کے اندر کیا کیا؟ آپ نے پہلے فورنسک آڈٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں کہ جس آدمی کو الزام لگا ہو چوری کا, وہی الزام ٹرم آف ریفرنس میں وہ نہیں بنائے گا اپنا, یعنی میرا قاتل ہی میرا منصف ہے, کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا؟ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر الزام لگے, جس کی حکومت ہے اسی نے بنانے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے نہیں بناؤں گا جی, ریٹائر سے کروں گا, اس سے کروں گا, اس سے کروں گا. دیٹس ناٹ یور چوائس. پاکستان کے اندر چوری ہوئی ہے, پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی چوری ہوئی ہے, اس کا آپ کو حساب دینا ہے. اب آپ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر, کبھی کہہ رہے ہیں شوکت خانہ میں بھی چوری ہوئی ہے, فلاں جگہ بھی چوری ہوئی ہے, اور ساتھ میں بڑے مزے کی چیز یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ثابت تو نہیں ہوا. تو یار اتنا زبردست کام آپ نے کیا کہ چوری بھی کی, ثابت بھی نہ کیا, اور پھر ثبوت بھی میں لے کر اس کے. بھیا پاناما لیکس کے جو پیپرز آئے ہیں یہ ثبوت ہے, جو آپ کے بچوں نے جھوٹ بولا ہے وہ ثبوت ہے, جو کمپنیاں آپ کے نام پہ پکڑی گئی ہیں وہ ثبوت ہے. اور اب تو خواجہ حافظ صاحب نے بھی ٹی وی پر آ کے کہہ دیا کہ 93 سے میاں نواز شریف صاحب کی 2 آف شور کمپنیاں جس کے وہ ولی وارث وہ خود ہیں. تو اب اور کیا رہ گیا پیچھے یار, کس کو کون سا ثبوت چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے, اب یہ عمران صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا ریحان ہاشمی صاحب سے گفتگو کر لیں. ریحان صاحب یہ بتائیے گا, آج ملاقات ہوئی فاروق ستار صاحب کی خورشید شاہ صاحب سے اور اعتزاز احسن صاحب سے, آپ نے بھی مناسب سمجھا کہ اپوزیشن کا جہاں پہ متفقہ ایک رائے ہے اس میں اپنی رائے بھی ملا دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع سے ہی متحدہ قومی موومنٹ اس حوالے سے اپنا ایک واضح اسٹانس رکھتی ہے کہ کرپشن فری معاشرہ ہونا چاہیے,
اور زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کرپشن کے حوالے سے، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، اور خاص طور پہ جو موجودہ سیناریو میں ایمرج ہو کر آیا، اور اس میں دو چیزیں پاکستانیوں نے دیکھی. ایک تو یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک چیز ثابت کر دی، ایک مثالی کردار ادا کیا. پھر جو پولیٹیکل سینیریو ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے اوپر انگوش نمائی ہوتی رہی ہے، تب ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے. پاناما لیکس کے حوالے سے کچھ ابہام کریٹ ہوتا رہا. دیکھیں، جو میری معلومات ہے وہ یہ کہ میاں صاحب کا ڈائریکٹلی نام تو نہیں ہے، ان کے بچوں کا نام ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے، اس کے بارے میں قوم کو معلوم ہونا چاہیے، اور اپوزیشن جماعتیں بھی اس بات پہ متفق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہاں پر ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ کرپشن کے حوالے سے، پاناما لیکس کے حوالے سے، وزیر اعظم کے حوالے سے یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پاناما لیکس میں جن لوگوں کے نام ہیں وہ 200 افراد ہیں. 220 صحیح ہے، وزیر اعظم صاحب سے آپ شروع کریں. 220 غالباً. تو وہ جو 220 افراد ہیں وہ تمام تر کے حوالے سے ہونا چاہیے، اس میں کسی ایک کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں ضرور یہ ہے کہ شروعات آپ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے جو ابہام کریٹ کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے کریں، بالکل ہونا چاہیے. اچھا، استعفے کا مطالبہ کرنا قبل از وقت ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انارکی اور کیوس کریٹ نہیں ہونا چاہیے ملک میں، کیونکہ ایسے حالات سازگار نہیں ہیں کہ ہم انارکی اور کیوس کریٹ کر دیں، اور ایک طرف تو افواج پاکستان آپریشن ضرب عضب میں دشمنوں سے نبرد آزما ہوں، اور کوئی کسی بھی قسم کا لوپ ہول ملے انٹرنل ہماری پالیٹکس کی وجہ سے، ایکسٹرنل سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹیز کمپرومائز ہو جائیں. اچھا جی ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ٹی او آرز کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے. دیکھیں اس میں کچھ یہ بات تو ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، نیشنل اسمبلی میں لے کر آنا چاہیے تھا. اس میں جو چیدہ چیزیں ہیں کہ جو پروفیشنلز جن کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے ان کے نام ڈار صاحب نے واضح نہیں کیے، وہ دیے نہیں گئے. آپ نے شارٹ لسٹ کیا، کیا ہی اچھا ہوتا ان لوگوں کے ناموں کے اوپر، اور جو کمیشن کے لوگ ہیں جو انویسٹیگیٹ کریں گے وہ نام ڈسکس کے لیے آتے ہیں اپوزیشن سے. پھر ایک ٹائم فریم دینا چاہیے تھا آپ کو کہ اس عرصے کے اندر. اب تو ریجیکٹ کر دیا نا ریحان صاحب آپ نے، اب تو ریجیکٹ کر دیا نا ٹی او آرز، آپ نے ریجیکٹ کر دیا نا. آپ کہہ رہے ہیں ٹی او آر مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے. بالکل. اجمل صاحب، یہ آپ کو سیاست کہاں پہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کو ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے؟ ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ گھسٹتے سڑکوں کے اوپر آنا ہے، تو آپ کیا نکلنا ہے اس میں سے؟ دیکھیں فیصل، جو بھی یہاں پہ جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، جو بھی حکمران کوئی کمیشن بناتا ہے تو وہ تو سیدھا سا مقصد اس کا ہوتا ہے کہ اس کو کلین چٹ ملے. یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان جیسے ملک میں کہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف، آپ کو اپنی عدلیہ کے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے اپنے حکمرانوں پہ اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر ایک مسئلے میں ڈائریکٹ انوالو ہو، اس کے بچے انوالو ہو. ڈیوڈ کیمرون بھی ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے، اس کا والد کہیں انوالو تھا، تو اس کی وجہ میری بات سنیں. اور پھر یہ کہ فیصل، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس جائز پیسہ ہے، کسی کے پاس جائز کاروبار ہے، تو اس کو پھر آف شور کمپنیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آف شور کمپنیاں وہی لوگ ڈیفینیٹلی بناتے جن کے پاس ٹیکس چوری اور لوٹی ہوئی دولت ہوتی ہے، وہ ایسے کمپنیاں بناتی ہے. یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ عوام کی ہم اگر بات کریں تو عوام کی تو ایک طرف دہشت گردوں کی، ان کی جان کے لاڑے دہشت گردوں کے حوالے سے، اور دوسری طرف مالی دہشت گردوں کے معاشی دہشت گردوں کے رحم کرم پہ چھوڑا گیا. یہ معاشی دہشت گردی آپ نے بڑی اصطلاح نکالی. دیکھیں میری بات سنیں، معاشی دہشت گردی میں اس لیے کہتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور یہ میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ونس فار آل آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. اگر آپ فیصلہ اس طرح دیکھیں، ٹی او آرز کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، بار بار کی جاتی ہے. مجھے ایک بات سمجھائیے، یہ ٹی او آرز آپ کے سامنے پڑے ہوئے، اس میں ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ تو باہر کا مسئلہ ہے، اور جب باہر کا مسئلہ ہے تو اس میں کیا جو بیرونی تحقیقاتی ادارے ہیں اس کا ذکر ہے؟ نمبر 1. کیا پھر ان کی فائنانشلی جو مسائل جو ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی، کیا اس میں وہ اختیار ہے؟ کیا پھر تیسرا جو انویسٹیگیشن چونکہ یہ باہر ہوگی، اس میں جو وٹنسز ہوگے اس کے لیے کیا رائے عمل ہے؟ بالکل یہ ساری چیزوں کو اگنور کر کے اگر آپ نے یہ سارا کام اپنے ان تحقیقاتی اداروں سے کروانا ہے جو آپ کے ڈائریکٹ انڈر میں آتے ہیں، ایف آئی اے یا جو بھی ادارے آپ کے ہیں، تو آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، سیاس و فید کے مالک کے بادشاہ ہے، آپ جو مرضی کرے، پھر اس کا ریزلٹ کیا آئے گا؟ یہی ریزلٹ آئے گا جو 2013 کے الیکشن. اور پھر یہ کہ مجھے اجازت دیں، بریک کا وقت ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں.
नाज़रीन, इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया अजमल वज़ीर साहब ने कि क्या आपने वो तमाम लवाज़मात कमीशन के हवाले से पूरे किए हैं जो चाहिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह चुकी है कि आप कमीशन बना लें, ये काम नहीं करेगा जब तक आप एक ख़ास तर्ज का कानून ना बनाएं, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप रिक्वेस्ट ना करें, तब तक ये मामला किसी पार लगने वाला नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन साथ रहिए। मामला अगर तहकीकात के अंदर चला जाता है तो जो एक्सपर्ट्स हैं इसके वो कहते हैं कि आप भूल जाएं कि ये 6 महीने में हो जाएगा या 8 महीने में हो जाएगा। वहाँ पे मैं अब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। पहले तो जो इमरान इस्माइल साहब ने जिस तरह से लंबी चौड़ी गुफ्तगू की उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 सफ़े हैं वो पढ़े नहीं। अगर पढ़ के आ जाते और तजवीज़ कर देते तो शायद हमारे लिए रहनुमाई का बाइस बनता। और हम उसे वेलकम भी कहते कि हमसे कोई भूल चूक हुई है। सिर्फ एक रटी रटाई बात है कि वो अगर आप मैं शेयर कर लूं, इमरान खान साहब ने कह दिया नहीं शेयर हुए हैं जी, मैंने क्वेश्चन उठाए उस पे मैं करता हूँ उस पर भी बिल्कुल उस पर बात करता हूँ, उसके बात करता हूँ। उन्होंने ना पढ़ा है, ना कुछ सजेशन है, ना इमरान खान ने, ना इनके किसी भी लीडर ने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि ये नहीं, इसकी जगह ये होना चाहिए। सिर्फ ये है कि मुशावरत। अब वो चाहते ये हैं किसी तरह से उनकी फेस सेविंग हो कि हम भी टेबल के मुझे तो आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ के लगता ये है कि आप इस मामले को, इसका दायरा कार इतना वसी करना चाहते हैं। वो पूछा जो बिल्कुल वसी करना चाहते हैं कि ये मामला जो है खटाई में पड़ जाए। देखें जो इल्जामात लगे, उसको भी जो इल्जामात लगे उसमें ये इल्जाम है कि यहाँ से किक बैक्स। अब देखें ना, इसमें ये ऑपोजिशन की डिमांड तो नहीं थी कि लोन जो राइट ऑफ करवाएं जिन लोगों ने, आप तकरीर उठाएं, हर एक तकरीर में लिखा हुआ है। इस मामले में इमीडिएट पनामा लीक्स के बैकड्रॉप के अंदर बात कर रहा हूं। जब आपने करप्शन का हिसाब करना है, यही आज फरमाया ना, और वो इकट्ठे भी हुए अपना कुरैशी साहब और अपना खुर्शीद शाह साहब, और उसके बाद उनका ये ऐलानिया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलके करप्शन के खात्मे के लिए जदोजहद करेंगे। और कल वो सिंध जा रहे हैं, और इससे पहले बारहा वो असेंबली के फ्लोर पे पीपल्स पार्टी के इसमें गलत बात क्या है? अच्छा, कुछ नजर नहीं आती, मतलब उनका अपना कहा हुआ। जब वो पीपल्स पार्टी को खुद उनके बारे में ये कहते हैं कि ये सबसे बड़े करप्शन के हैं मास्टर और गढ़ है, और आज उनके तमाम लोग उनको नसीहतें देते थे कि आप ऑपोजिशन को, तमाम ऑपोजिशन को नहीं साथ लेकर चलते। नहीं, हमने कोई नहीं लेके चलना चाहिए ना, अच्छी बात है आप लेकर चले। मैं तो उनके हवाले से जो बात की भाई अजमल वजीर ने, बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ मुआशी दहशतगर्दी है, बिल्कुल ये बहुत वैलिड टर्म है। और ये जो TORs आपने देखे इसमें वो सारे कवर होंगे, कोई भाग नहीं सकेगा, सब उसके दायरा कार में आएंगे। और अगर वजीर आज़म, उसकी फैमिली, हमारी पार्टी, हमारे सीनियर्स में से आते हैं तो मोस्ट वेलकम। ये पाकिस्तान के तमाम अफराद के लिए ओपन फोरम होगा कि जिसके मुतालिक जो शिकायत है वो लेके आए। अब उसके बाद कोई कहे कि जी FIA मुतहद है फलाना। जब इलेक्शन की धांधली का मामला था, तमाम मुल्क के इदारों ने कोऑपरेट किया, जहाँ से जो चीज़ मंगवानी थी वो पहुंची, सामने पेश हुई, दिखाई गई। अभी भी उसके हवाले से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। उनको तो उस वक्त तक एतजाज एहसन साहब कहते हैं थैलों के अंदर सबूत थे, थैले आपने खोले नहीं, कागजों की बुनियाद के ऊपर फैसले दे दिए। एतजाज एहसन साहब से पूछें कि उनकी जोजा मोहतरमा ने जो इलेक्शन लड़ा, टोटल वोट कितने लिए। बात करते हुए बंदा कुछ सोचता है, मेरे साथ धांधली हुई, वोट कितने आपके जी? 8000। अच्छा जी, दूसरे आदमी ने 1.25 लाख वोट लिए, चलें आपका 200-400 का 2-4 हज़ार का फ़र्क है, आप कहें जी यूँ हुआ और वो हुआ। एक बंदे को टोटल वोट 7-8 हज़ार मिले हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में पूरे जो है वो 2.5-3 महीने चलते रहे रोज़ाना और तकारीर करते रहे। बड़े काबिल एहतराम है, बड़ा नाम है, उनके पीछे चल के बहाली, अदलिया बहाली के लिए जो कोशिश थी, हमने भी बतौर वर्कर काम किया। लेकिन अफसोस हुआ उनका वो धांधली कमीशन के अंदर जो करैक्टर था उसे देखकर कि वो किस तरह से जो है वो चीज़ों को पोज कर रहे हैं और पेश कर रहे हैं। और आज अगर कोई इससे भागना चाहेगा तो वो भाग नहीं पाएगा। अब सबको यहाँ आना होगा, अपनी अपनी क्लियरेंस देनी होगी। करप्शन जिसने की है वो सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि ये तो आप ऐसे लग रहा है ना, डंडा लेकर आप लोगों को डरा रहे हैं कि आओ भाई जी हमें भी देखते हैं। नहीं, आओ भाई तुम्हें भी कान पकड़ के बिठाते हैं। किसी ने करप्शन की नहीं है, अगर इमरान खान साहब ने शौकत खानम का पैसा नहीं लगाया ऑफशोर कंपनीज में तो उन्हें क्या परेशानी है? अगर जहांगीर तरीन साहब के नाम पे प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ गया था, अगर जहांगीर तरीन साहब के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ गया, उनके अल्फाज हैं कि इन कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास नाजायज पैसा होता है। तो क्या ये नाजायज पैसा था जो उन्होंने लगाया? इसी तरह जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आ रहा है। जहांगीर
چلیں آ گیا تو وہ اچھی بات ہے. وہ کہہ رہے لیجیٹیمیٹلی ڈاکیومنٹڈ. کس نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کا دیا ہوا چندہ اپنے کسی دوست کو کاروبار کے لیے دیں کہ 3 سال 4 سال یہ آپ لاکھوں ڈالر رکھیں, اس کے بعد آپ اصل رقم واپس کر دیں؟ تو کیا یہ بے ایمانی نہیں, یہ خیانت نہیں, یہ بددیانتی نہیں؟ اس میں چودھری صاحب کیا قباحت ہے کہ میاں صاحب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے نا جی. اور کیسے میاں صاحب نے کہا ہے کہ جو اپوزیشن کے ٹرمز کے حوالے سے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں, ڈکلیئر ہیں, وہ الیکشن کمیشن میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن جو کمیشن پیسے میں ملک سے باہر گئے وہ کس راستے سے گئے یہ وہ بتائیں بتا گے, دیں. یہ سارا بتائیں گے, جو پوچھیں گے وہ بتائیں گے. وہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں اپنا اپنا حساب دیں. تو میاں نہیں, ہم سب سے پہلے بتائیں گے نا. یہ ساری چیزیں ہمارے ہی متعلق ہیں جو سوال اٹھتے ہیں. اور یہ حسین اور حسن نے بھی, آپ معصومیت میں میرا خیال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے. جی بالکل سب سے پہلے, ہم سب سے پہلے, ہمارے اوپر سب سے پہلے انگلی اٹھی. آپ شواہد دیں گے ہم جا کے سب سے پہلے نہیں, آپ کمیشن کو بتائیں گے ہم یہ بتائیں گے, یہ حوالہ تھا, یہ راستہ تھا, کراچی سے دبئی گیا. ہمارے اوپر جو الزامات ہیں ہم بتائیں گے کہ یہ کمپنی میں جو پیسہ لگا ہے یہ کہاں سے آیا. اور اگر ہماری وہ چین کلیئر ہو, ہم نے اپنے ٹیکس پیڈ منی میں سے پیسے ٹرانسفر کیے ہوں, بھیجے ہوں, تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اور اگر حسین نواز صاحب جو ہے وہ لیگلی جو ہے وہ ایج کے نہیں تھے اس وقت اور بڑی کم عمر یہ ساری باتیں وہاں آئیں گی نا. دیکھیں یہ ساری باتیں ہوتی رہیں جب الیکشن کی دھاندلی کا کیس تھا, تب بھی 35 پنکچرز کی بات ہوئی. اور میرے حلقے کے بارے میں بھی ایک دن ایک جو میرے کنٹینٹ ساتھ مد مقابل تھے انہوں نے کہہ دیا جی میرا این 106 بھی شامل ہے, جبکہ 55,000 ووٹوں کا فرق تھا. تو کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ 100 اونٹوں پہ لاد کے میں لاؤں گا, وہ نہ اونٹ نظر آئے, نہ 100 کتابیں, نہ 100 لفافے, نہ 100 ثبوت, کوئی چیز بھی سامنے نظر نہیں آئی. اور وہ عمران خان صاحب جن گواہان کو پیش کرنا چاہتے تھے, جن دیکھیں مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. اگر ہم اس چیز کو لے لیتے ہیں, میں خود بھی کہتا ہوں کہ یہ جو الطاف حسین صاحب نے جو اس وقت سٹیٹمنٹ دی تھی بالکل غلط دیا تھا. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ را کا ذکر تھا اور وہ جو نیٹو فورسز کا ذکر تھا. اور ساتھ میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ جو انڈیا کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ چھوٹی سی پٹی اور یہ اس ملک کے لیے ہم نے کتنے قربانیاں دی تھی, وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. اپنا جو خواجہ آصف کی وہ تقریر ہے جو ہمارے جو قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے اس نے فلور آف دی ہاؤس جو زبان استعمال کی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میرے خیال میں کہ بجائے ہم اس چیز پہ جائیں, میں سے آپ کو یہ بات فیصل بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پرابلم ہے جو پاناما کی بات آپ کر رہے, اس میں اپوزیشن کو میں ایک چیز بڑی کلیئر کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپوزیشن واقعی اکٹھے ہیں, میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مجھے اپوزیشن اکٹھی نظر نہیں آ رہی ہے. آج میں نے سٹیٹمنٹ بھی یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا سنا ہے کہ جی وہ ہم اور پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف بات کریں گے. تو بھائی پیپلز پارٹی کے خلاف تو آپ سندھ میں کرپشن کے خلاف جلسہ کرنے جا رہے. تو بات یہ کہ ہمارے کول اور فعل میں کنٹراڈکشن نہیں ہونا چاہیے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ 2017 میں کس طریقے سے 2017 تک جانا چاہتے ہیں, وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ان کا جو رکاوٹ ہے وہ صرف انرجی کا کرائسس ہے. جس دن انہوں نے I disagree with you. یہ پاناما لیکس it is not going to go away like this. اور آپ مجھے بتا دیں کہ پاناما لیکس میں جو ابھی تک صورتحال ہے اس میں آپ کو اگلے 5-6 مہینے میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. لڑائی جھگڑا ضرور, اور لڑائی جھگڑا یہ کہ اگر وہ لندن گیا تھا تو زرداری صاحب سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی, اور وہ جو زرداری صاحب بات کرتے ہیں اس کی امپورٹنس ہے یا خورشید شاہ کی بات کی امپورٹنس ہے؟ مجھے یہ بتا دے اندر سے ہمیں اپوزیشن کو یہ جو پھر میں وہی بات کروں گا کہ وچو کائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. اگر ہم اس چکر میں سے نہ نکلے اور ہم نے ٹک ٹاک اپوزیشن, بھائی ان کو تو فائدہ ہے. میاں نواز شریف صاحب کو آپ کی جماعت تو ساتھ ہے نا, میری بات سے بھی رابطے ہوئے نا, میری بات سنیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. ہمارے پاس شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے, ہم نے اس وقت کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ آپ یہ کریں کہ سپریم کورٹ بار کے ساتھ مشورہ کر کے کنسنسس سے TORs کے حوالے سے ہم رائے عمل بنائیں گے. ہمارے انہوں نے مسلم لیگ نون کے قادر بلوچ صاحب نے پرویز الہی صاحب کو فون کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. اس دن وہ نہیں تھے, تو وہ ہماری کوئی ملاقات مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہوئی, نہ ہمارے ساتھ TOR ڈسکس ہوئے, اور نہ ہم ان TORs کو مانتے. یہ TORs کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پرولونگ کرو, اور پرولونگ میں
وہ ٹائم گزارے اور کسی طریقے سے اپوزیشن کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگاؤ کہ بھائی ان کے بھی فائلیں کھلیں گی، یہ بھی ہوگا، پھر وہ بھی ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں، ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے، ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، بریک سے پہلے اجمل وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اپوزیشن کا جو ڈرامہ ہے اوپر سے نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہی ہے، اندر کچھ نہیں ہے اس کے یہ۔ لیکن آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بلاول صاحب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جناب یہ کراچی کا جلسہ جو ہے ہم سیاسی روابط کے حوالے سے کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز سے، یہ کوئی کرپشن اس کا کوئی سول ایجنڈا یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے۔ اجمل صاحب دیکھیں فیصل، مجھے تو یہی سے ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کرپشن کے خلاف سین جانا ہے، تو یہ تو آن دی ریکارڈ بات ہے، پرسوں رات کی بات ہے کہ اس نے تقریر کیا، اور آج یہ بات کہ وہ خورشید شاہ کے حوالے سے جو ان کی خیالات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے خان صاحب کے، اور پھر آج شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے، اپوزیشن کا جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ پہلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو کلیئر ہو جائے نا جی۔ مجھے تو یہ سب بہت بڑا ڈاؤٹ ہے کہ فیصلہ تو کرنا ہے پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری صاحب نے، اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے میاں نواز شریف صاحب سے، ان کے ٹی او آرز آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پورے میڈیا کو نہیں پتا چلا؟ میری بات سنیں، ایک بات، میڈیا کو بہت ساری چیزوں کا پتہ اگر ہو بھی صحیح تو کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ ان کو نہیں دکھاتے نا جی، تو وہ میڈیا کے کیمرے کے اندر سامنے نہ ہی ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور آپ اس چیز کو اپنے ذرائع سے دیکھ لینا، یہ بات آج آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر ایک اور بات جو اب بھی کیا ڈیسائیڈ ہوا میاں صاحب کی اگر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہو گئی؟ دیکھیں ڈیسائیڈ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے، اگر صاحب اور شہباز شریف صاحب خاص کر کہتے تھے کہ ہم آصف علی زرداری صاحب کو پکڑیں گے اور اس کے پیٹ میں سے یہ پیسہ نکالیں گے اور چوراہے پہ اور پتہ نہیں کیا کیا کریں۔ اب بات سنیں، ابھی وہی کیمپین ہے کہ ادھر اعتزاز حسن صاحب کچھ کہیں گے، خورشید شاہ کچھ کہیں گے، ایک سیکنڈ، خورشید شاہ صاحب کچھ کہیں گے، لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کے درمیان معاملات آپس میں ان کا پہلے دن سے کہ بھائی آپ اپنی باری، اگر آپ کو یاد ہو میاں نواز شریف صاحب نے ایک ٹائم میں کہا تھا کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی والے بھی چھوڑ دیں گے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات بڑی آپ کو سامنے رکھ کر اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس جو پاناما ہے اس میں اگر جس طریقے سے اپوزیشن اس پہ ٹی او آر پہ اور اس ساری چیزوں پہ کلیئر نہ ہو جائے، انہوں نے بہت سمارٹ یہ پھر پالیسی اختیار کی ہوئے پی ایم ایل این نے، انہوں نے دیکھے ان کے ساتھ کون ہے، آپ یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہے وہ ان کے ساتھ ہے، محمود خان چکزئی صاحب ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اسفندیار ولی صاحب ہے وہ ان کے ساتھ ہے، ایم کے ہمارے ابھی ریحان ہاشمی میرا بھائی ہے، یہ تقریباً وہی درمیان میں ہے، کوئی نہ ساتھ ہے اور نہ خلاف ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ ہے، پیچھے رہ گیا عمران خان اور ہماری جماعت کی۔ میری بات سنیں، ہماری پارٹی کا ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ کہا تھا، بلکہ میرا تو یہ تھا کہ میں نے اپنی قیادت کو بھی کہا، آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگ بات کریں، یہ وفدوں والا کام نہیں ہونا چاہیے، اور آپس میں کریں۔ دیکھیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اب میری بات، میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے طاہر القادری صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس جناب والا آ جائے اور یہ سارے آ جائے۔ آپ کو میرا ہی پروگرام ابھی آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے، صاحب کو انویٹیشن دینے کے لیے میں بھی بلانا چاہتا اور ہوں، جانے دیں اور سر، ونس فار آل یہ میرے پروگرام کی طرف سے آپ دو تین چیزیں پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، آخری بات فیصل مجھے یہ بتا دے کہ کیا اگر کوئی یہ معاشی دہشت گردی یا اس لوٹ مار کے خلاف ہے تو پھر آج دن سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر آج بھی ہم سیاست کریں گے اور استادیہ کریں گے اور ادھر ادھر ملے ہوئے اور اوپر سے کچھ اور بات کریں گے، ریحان ہاشمی صاحب نہیں ہوگا، نہیں چلے گا۔ ریحان ہاشمی صاحب آپ محسوس کرتے ہیں جو اجمل وزیر صاحب اتنا پیشنٹلی بتا رہے ہیں ہمیں؟ اجمل وزیر میرا بہت پیارا بھائی ہے، یہ بات اپنے لحاظ سے بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہم متحدہ قومی موومنٹ
اس سسٹم کو کسی کے وزیر اعظم بننے کی خواہش میں برباد کرنے کا حصہ نہیں بنے گی کسی بھی صورت میں. ہم کیوں کا واضح سٹانس یہ ضرور ہے کہ ایکشن ہونا چاہیے, سب کے خلاف ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. یہ سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں عمومی طور پہ, میں آ رہا ہوں, آپ آ جائیں جی چودھری صاحب آپ کی بات. میں کیونکہ اپنے پروگرام کنکلوڈ کرنا, میرا بھائی خام خواہ جذباتی ہو رہا تھا. 5 سال پورے ان کے پاس حکومت رہی ہے, انہیں کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں تھی. جذباتی ہو رہے ہیں, ان کے پاس ماضی کی مثالیں موجود ہیں. مثالیں ہیں جس کے پاس 5 سال حکومت رہی ہے, اسے یہ سارے کام کرنے چاہیے تھے, بجائے اس کے کہ آج قومی اسمبلی میں 2 سیٹیں لے کے اور اتنے پریشان ہو رہے ہیں. وہ 5 سال میں احتساب کرنا چاہیے تھے, ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا, کرپشن ختم کرنی چاہیے تھی. 2 باتیں ایک ریحان ہاشمی صاحب نے کی کہ جی یہ کمیشن بنانے والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تجویز کر دیں کہ یہ نہیں تو پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے. ٹی او آرز کے بارے میں اجمل خان وزیر نے بات کی کہ جی وہ مناسب نہیں ہے, تو یہ بیٹھ کے گو کہ اتنی بڑی سیاسی قوت ہیں, 2 ممبران قومی اسمبلی موجود ہیں ان کے قومی اسمبلی میں, یہ بتا دیں کہ اس میں ترامیم کیا ہونی چاہیے. وہ کوئی اس لائق ہوئی تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ حکومت انہیں انٹرٹین کرے گی, شامل کرے گی. یہ فیصل یہ رویہ ہے ان کا. 2002 آپ مجھے بتائیں کہ 2002 میں آپ لوگوں کی پارٹی کی کیا حیثیت تھی اس وقت؟ ہر طرف ہماری پارٹی, یہ آپ چھوڑے کہ آپ نے کہیں پہ موقع مکا کر کے, ایک منٹ, آپ نے موقع مکا کر کے دانگی کے ذریعے الیکشن جیتا تو ہم نے مان لیا. کرپشن کرنے والوں میری کو بات کٹہرے سنیں, میں ہم تو لانا کرپشن, تھا. میری بات آج کیوں آپ پشیمان ہیں؟ آج آپ کی ہم نے نہیں کیا, آپ تو ہے نا آج حکومت. جب اختیار تھا اس وقت نہیں کر سکے, جب آپ کے پاس اختیار تھا, کہ آپ کرے احتساب, جب لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ اندر سے ملے ہیں. ہم تو کر رہے ہیں نا, ہم نے تو یہ بنا دیا ہے. یہ ان ٹی او آر سے احتساب ہوگا, بالکل ہوگا. جنہوں نے پنجاب بینک سے قرضے لے کے معاف کروائے ان کا بھی ذکر آئے گا. ابھی تک آپ نے ان کو 7 سال 8 سال سے آپ کی حکومت واپس لے آئے, تو مقدمہ چل رہا ہے مقدمہ ہائی کورٹ میں. تو ہم فیس کر رہے ہیں. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں فیصل کہ اگر کرنا ہوگا, کیوں نہیں کرنا ہوگا؟ آپ بات تو سنیں نا, اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو ہم تو حکومت میں نہیں ہیں, حکومت آپ ہے, آپ کریں تو صحیح. تو وی آر گوئنگ فار دیٹ, ہم تو کرنے جا رہے ہیں. آپ خود مشورے سے کرپشن میں تو انکوائری کمیشن جو بنایا ہے, اس کے حوالے سے ابھی لوگوں کو تحفظات ہیں. لوگ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے تھے, آپ انکوائری کمیشن کا خط چیف جسٹس صاحب کو لکھ رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے ابھی واپس آنا ہے, 1 مئی کو میرا خیال ہے وہ واپس آ رہے ہیں, تب فیصلہ ہوگا. ابھی فیصلہ نہیں ہو سکتا اس کا کہ وہ جو ایکسیپٹیبل ہے بھی یا نہیں. ہم ٹی او آر کے اوپر پہلے اس بات پہ میں بالکل متفق ہوں کہ اگر سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے اور اس میں کوئی بہتری کی ہے تو بالکل ہم حاضر ہیں وہ کرنے کے لیے, لیکن جسٹ آپ اسے ایک سیاست چمکانے کے لیے استعمال کریں. ہر بات کو سالڈ تجویز لے کے آئیں کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے, ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے ایک بات بتا دیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کل سے ایک اشتہار چل رہا ہے سارے ٹی وی چینلز پہ. مجھے یہ بتا دیں کہ وہ اشتہار جو چل رہا ہے, جو بار بار میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا, تو ٹھیک ہے, ایز اے وزیر اعظم آپ نے پیش کیا, آپ استعفیٰ دے دے, پھر ہم دیکھتے. یہ کیا بات ہوئی ہے وزیر اعظم ادارے صاحب سب آپ کے اندر میں, اور حکومت پاکستان کی طرف سے آپ اپنا اشتہار استعفیٰ نہیں آئے گا وزیر اعظم نہیں آئے گا, تو پھر ڈائریکٹ وزیر اعظم پہ نہ کوئی الزام ہے نہ کہیں نام ہے کسی فہرست میں. تو پھر استعفیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب کیوں بنایا اگر نہیں ہے تو پناما لیکس بچوں کے لیے بنایا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. چودھری جعفر اقبال صاحب, اجمل وزیر صاحب, محمد ریحان ہاشمی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دی شو. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.